औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। ऐ मेरे रब, मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, मेरी ज़बान की ग्राह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझें। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है तज़किये नफ्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। आम तौर पे देखा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी इस्लाम के वो तमाम अरकान जिसको कहते हैं, या यूँ कहिए कि जो बताया गया है करने के लिए, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हर एक कोई इसको कर रहा है, लेकिन जो इसके करने की स्पिरिट दीन में रखी गई है वो हम लोग को नहीं मिलती है। और उसके नहीं मिलने की जो मुझे वजह समझ में आई वो ये है कि बेशतर लोग जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो पैदाइशी तौर पर मुसलमान होते हैं, यानी किसी मुस्लिम माँ बाप के घर में पैदा हो गए और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। इस्लाम उनकी कोई डिस्कवरी नहीं होती है, एक तकलीद होती है, एक तकलीद जो अपने माँ बाप की वो करते आते हैं, अपने ग्रोह की करते रहते हैं। तो हर आदमी आप देखेंगे इस्लाम में डूबा हुआ है, नमाज़ें पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है, जो हैसियत रखते हैं वो हज भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं। खाले अल्लाह खाले रसूल के अंदर हर एक कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, पूरा चलो। लेकिन ये क्या वजह है कि पर्सनालिटी में कोई चेंज नहीं होता है उसके, वो वैसा का वैसा ही है जैसे दूसरे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं जो बात समझ सका, ये कोई आलिमाना बात नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ कि क्यों ऐसे हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है हम लोगों को, हमारी शख्सियतें क्यों नहीं बनती। जो कुरान बताता है कि ऐसे लोग ऐसे होते हैं, वो कोई क्वालिटी नहीं महसूस होती। तो ये ऐसा ही है जैसे कि इस एग्जाम्पल को लीजिए आप, जैसे ये ग्लास ऑफ वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर है। इस ग्लास ऑफ वाटर में अगर आप एक कंकर डाल दें, पत्थर वाला, पत्थर का छोटा सा टुकड़ा, कंकर कहते हैं उसको, वो अगर आप डाल दें तो कंकर पूरे का पूरा पानी में है, कंकर पूरे का पूरा पानी में है, लेकिन पानी का कोई असर कंकर पे नहीं है। कंकर पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, फुल्ली इमर्स्ड है, लेकिन उसके बावजूद उस कंकर के ऊपर इस पानी का कोई असर नहीं है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने इस्लाम के स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं जाना। हर एक चीज़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसी तरीके से दीन इस्लाम का भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। वी ऑल आर मिसिंग द स्टार्टिंग पॉइंट। बेशतर कहिए लोग जो है स्टार्टिंग पॉइंट मिस किए हुए हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एक ओरिएंटलिस्ट ने इसको बहुत खूब कहा है, जो मुझे अच्छा लगता है उसकी बात। उसने कहा कि द ग्रेटेस्ट कंसर्न ऑफ इस्लाम, द ग्रेटेस्ट कंसर्न ऑफ इस्लाम इज अल्लाह।
اللہ اسلام کا گریٹسٹ کنسرن ہے. یہ پوائنٹ ہی ہم نے نہیں جانا اور اپنے اسلام کو شروع کر دیا. تو ہر وہ کام کر رہا ہے جو اسلام میں بتایا گیا کرنے کے لیے، لیکن اس کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہے. ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، صبح اٹھ کے دعا پڑھتے ہیں، کھانے کی دعا پڑھتے ہیں، سب وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن کوئی فرق نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز مسلمان کچھ نہ کچھ شکل میں کچھ تھوڑی بہت قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، قرآن کو پڑھ لیتا ہے، نمازوں میں قرآن دہرایا جاتا ہے. رمضان میں تو قرآن کی دھوم ہوتی ہے، رات اور دن پڑھا جاتا ہے، تراویحوں میں پڑھا جاتا ہے، ایک شب شبینے میں پڑھا جاتا ہے. یعنی کسی ایک بڑے سے شہر میں، جیسے بامبے، دلی یا کوئی بڑا شہر لے لیں آپ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں قرآن مسلمانوں کے سر پہ انڈیلی جاتی ہے، تراویحوں میں اور تلاوتوں میں اور گھروں میں اور سب ملا کر. لیکن کوئی اثر نہیں ہے، اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے اس کو. تو میں دیکھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ قرآن کا سورہ نمبر 20 ہے، اس کی آیت نمبر 74 ہے، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ پیوریفائڈ سول ہی، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہو، وہی ایلیجبل ہوں گے خدا کی جنتوں کے. یعنی پیوریفیکیشن آف سول کو خدا نے وہاں پر کرائٹیریا بتایا ہے جنت کا. تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف سول، پیوریفیکیشن آف سول. آپ جانتے ہیں میں ایک بیپاری آدمی ہوں، تو میں کوئی زیادہ بڑی عالمانہ باتیں مجھے آتی نہیں ہیں. سادی سیدھی طریقے سے میں سوچتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میری زندگی میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے، ایسا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے کہاں غلطی ہو رہی ہے، اس کو لے کے میں سوچتا رہتا ہوں. تو تزکیہ نفس کیسا ہوتا ہے یہ میں نہیں جانتا تھا. یہ کیا پروسیس ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا. تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، میں نیا مسلمان ہوں اس لیے مجھے نہیں معلوم ہے بہت سی باتیں. تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ تزکیہ نفس کا ذکر آیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے بتائیے. تو انہوں نے کہا دیکھیے صاحب، تزکیہ نفس کے لیے آپ جو ہے یہ جو صوفی مرشد ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جائیے، ان کے پاس اس کا بہترین طریقہ ہے. صاحب میں وہاں گیا، وہ ورد کرتے ہیں اللہ اللہ کا. وہاں میں بیٹھا، وہ ایسے گردن گھما کے یوں پڑھتے ہیں اللہ اللہ. پتہ نہیں 1000 مرتبہ کچھ کرنا ہوتا ہے. میں نے کیا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا، صرف گردن میں درد ہو گیا میرے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. I got a pain in my neck, nothing else. تب میں ایک دن اپنے کاروباری سفر میں بائی روڈ سفر کر رہا تھا. وہاں مجھے سمجھ میں آیا کہ تزکیہ نفس کیا ہے. ایک چھوٹے سے ولیج میں سے میں گزر رہا تھا، ٹھنڈکالے کے دن تھے. ایک ماں، ایک مدر اپنی 7-8 سال کی بچی کو گھر کی چوکھٹ پہ بٹھا کے اس کے سر میں تیل ڈال کر کنگھی کر رہی تھی اس کو، اور وہ ایسے ایسے یوں سر کر کے اس میں سے اس کی جوئیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتی تھی باہر. جو ہوتی ہے چھوٹی سی، اکثر عورتیں بچوں کو ہو جاتی ہیں. وہ مائکروسکوپک آئی لگائے ہوئے تھے اس میں، مائکروسکوپک آئی بچی کے بالوں میں.
اور ایسے 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 کرتی اور ایسے ڈھونڈ کے اس کو نکالتی باہر میں، اور پھر ایسے ناخن پہ رکھتی اور کٹ کر کے مارتی تھی اس کو۔ مجھے سمجھ میں آیا یہ ہے تزکیہ نفس، یہ ہے وہ پروسیس جو انسان کو کرنا چاہیے۔ This is the process where every man has to or every woman has to go through. اپنی خرابیوں کو کنٹمپلیشن کے تھرو باریکی سے ڈھونڈو، باریکی سے، جس طریقے سے وہ مائکروسکوپک آئی لگا کے وہ اپنے جیووں کو ڈھونڈتی ہے، اپنے ویکنیسز کو، اپنے برائیوں کو، اپنی خرابیوں کو، اپنی کمیوں کو ڈھونڈو، ایماندارانہ طور پہ ڈھونڈو اور انہیں باہر نکالو، اور پھر ان کے ساتھ ایک مرسیلیس ٹریٹمنٹ کرو۔ جب تک اس پروسیس سے کوئی انسان اگر نہیں گزرتا ہے، جب تک کا اس کو اسلام کی یا کوئی اچھائی کی، یعنی اسلام تو چھوڑ دیجئے، ایون جنرل گڈ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، وہ بھی نہیں مل پاتا ہے اس کو۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک ہی دل دیا ہے، God has given one heart to a man. کسی کو اس نے دو دل نہیں دیے۔ یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی، پتہ نہیں کیا کہا گیا ہے اس میں۔ یعنی انسان کے پاس ایک ہی کنٹینر ہے، یا تو اس میں اچھائی رہے گی یا تو اس میں برائی رہے گی، یا تو آپ اچھے ہیں یا تو آپ برے ہیں، آدھے اچھے ہیں آدھے برے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یا تو آپ اچھے ہیں یا تو آپ برے ہیں، that's it. Either you are good or you are bad. I am half good, I am half bad. No. یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ بات مجھے، دیکھیے میں تو تجربوں سے سیکھتا ہوں، میں تو جیسے آیات اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہے، تو رات اور دن جو میرے ساتھ ہوتا ہے میں اس میں سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، نیچر کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کر، باتیں سن کر، تجربوں سے گزر کر۔ تو ایک دن میری بیوی میکے گئی ہوئی تھی، گھر میں میرے بچوں کے ساتھ کھلا تھا، تو وہ کچھ دال وال پکا کر چلی گئی تھی، ہم لوگوں نے رات میں دال کھا لی۔ صبح میں اس کو آدھا ادھورا دھو دیا، اس کٹورے کو یا اس ویسل کو رکھ دیا ویسی۔ صبح میں ملک مین آیا، ملک مین، ہمارے پاس گولی کہتے ہیں اس کو، ملک مین، وہ دودھ لے کر آیا۔ 5:30 بج رہی تھی، 5:30 اور 6 بج رہی تھی، اس کے بیچ میں وہ دودھ لے کر آیا۔ کال بیل دبائی اس نے، میں اٹھا، وہ جو رات میں دال کا کٹورا تھا جس کو ہم نے آدھا ادھورا دھو کے رکھا تھا، وہ لے کے میں اس کے پاس گیا اور اس کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ اس نے اس میں 1 لیٹر دودھ ڈالا، 1 لیٹر آف ملک۔ نتیجہ شاید مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے بات کو۔ دودھ پھٹ گیا، دودھ پھٹ گیا۔ دودھ کیوں پھٹا؟ دودھ کیوں پھٹا؟ ویسل مانجا ہوا نہیں تھا، تزکیہ نہیں کیا گیا تھا ویسل کا، اس میں گندگی تھی۔
آپ سوچئے دودھ جیسی ایک چیز جو کموڈٹی ہے وہ گندگی میں نہیں رہ سکتی ہے، اس کے لیے آپ کو صاف کر کے اس کو لینا ہوتا ہے۔ وہ تعلیم، وہ گڈ نیوز جو اللہ اپنے رسول کی طرف سے آپ کو دیتا ہے، جس کے ماننے کی وجہ سے آپ کو ابدی جنت مل سکتی ہے، کیا وہ ہدایت ایسے ناپاک دلوں میں جائے گی، انپیوریفائڈ سولز میں رہے گی؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے رات اور دن درس قرآن ہوتے ہیں، رات اور دن قرآن 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 کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، لیکن اس کا اثر کسی پہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں دودھ خراب تھا جو پھٹ گیا، یا کٹورا خراب تھا جو اس کو پھاڑ دیا؟ خرابی آپ میں تھی، آپ نے اس کو صاف نہیں کیا تھا، دونوں صحیح تھے اپنے۔ یہ امپورٹنٹ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی تمام تعلیمات جو ہے وہ سنسیئر لوگوں کے لیے ہے۔ جیسے سورہ مریم میں جو کہا گیا ہے کہ قرآن ہم نے لوگوں کے لیے اس لیے اتارا کہ گڈ نیوز ہے ان کے لیے جو متقی ہیں۔ تو آپ کو ہم کو یہ بات سوچنا چاہیے، دیکھیے ہر ایک انسان یہاں پر کنڈیشن ہے، دنیا کا کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جو کنڈیشن نہیں ہے۔ آپ بھی کنڈیشن ہے، میں بھی کنڈیشن ہوں۔ آپ کو اپنی ڈیکنڈیشننگ کرنی پڑے گی، اور ڈیکنڈیشننگ سننے سنانے سے نہیں ہوتی ہے، اپنی غلطیوں کو جاننا ہوتا ہے، اپنی خرابیوں کو، اپنی کمیوں کو جاننا ہوتا ہے، پھر اس کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ میں جہاد کرنا ہوتا ہے، اسٹرگل کرنا ہوتا ہے، اور پھر جب آپ خرابی کو پالو تو مرسیلیس ٹریٹمنٹ کرو اس کے ساتھ۔ سی دیٹ بیکٹیریا ڈزنٹ لیو دیر، کیونکہ ہارٹ تو ایک ہی ہے بھیا، یا تو خیر لے لو یا تو شر لے لو، یا تو جنت لے لو یا تو جہنم لے لو، ایک ہی ہارٹ ہے۔ یہ بھول جائیے، یہ بھول جائیے، یہ بھول جائیے کہ کچھ رسوماتی کلمے کہنے سے آپ کو خدا معاف کر دے گا، نہیں، آئی ایم ویری سوری۔ جنت کی انٹری صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو پیوریفائی کیے ہیں، اپنے آپ کو کوالیفائی کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایلیجیبل بنایا ہے۔ تو میں آج آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے اسلام کا آغاز معرفت خداوندی سے کیجیے، پیوریفیکیشن آف سول کیجیے۔ یو نو یور سیلف ویری ویل، میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ اپنے بارے میں بہت اچھا جانتے ہیں۔ بی آنیسٹ ٹو یور سیلف، ایڈمٹ دا مسٹیکس، ایڈمٹ دا غلطیاں اگر ہے، اور اس کو پھر پاک کرو۔ دودھ لینے سے پہلے اپنے برتن کو مانج لو، ورنہ ساری زندگی دودھ لیتے رہو گے اور پھٹتا رہے گا۔ میں آپ کو آج اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ انٹلیکچوئل سطح کے اوپر اسلام کو پائیے، انٹلیکچوئل سطح پہ۔ یہ کہہ دینے کر دینے سے پتہ نہیں، اس میں مجھے تو کچھ ہوتا نہیں ہے اس سے۔
Be a realized person. Be a realized person. Realization of God. खुदा की मारिफत, खुदा जो नेमतें दे रहा है उसकी मारिफत, और फिर खुद क्या कर रहे हैं, आप में शुक्र कितना है, वगैरह वगैरह वगैरह. बस यही कुछ आज मैं आपसे कहना चाहता था. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह.